बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, कल सदारती इंतखाबात हो जाएंगे और उन सदारती इंतखाबात के अंदर 400 से ज्यादा वोट पड़ने के इम्कानात हैं सदर आसिफ जरदारी, साबिक सदर आसिफ जरदारी को, जो कि आने वाले सदर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के इन इंतखाबात के अंदर वाज़े अक्सरियत तो इत्तेहादियों के कैंडिडेट आसिफ जरदारी साहब की होगी, लेकिन उसके साथ साथ महमूद खान अचकजई, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वहां सदर के कैंडिडेट थे, उन्होंने खत लिखा कि जी इन सदारती इंतखाबात को बावजूद के इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तें SIC को मिलनी चाहिए, इसको मुलतवी कर दिया जाए, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया। इस रिजेक्शन के बाद अब यह बात तो तय है कि कल सदर मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन सदर मुंतखब होने के बाद और हुकूमत आने के बावजूद भी वो मुश्किलात जो पाकिस्तान की इस हुकूमत को दरपेश होंगी वो कम नहीं होंगी। इन मुश्किलात की तरफ इशारा किया आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में। सुने जरा। तनख्वाहें जो वफाक की हैं वो भी उधार से हम उनको पे करते हैं। वफाक की जो चाय का कप भी किसी मिनिस्ट्री में को पीता है वो भी उधार का है। तो ये 76 साल उधार की जिंदगी ये कब तक चलेगी? इट कैन नॉट सस्टेन, इट्स ईदर और। इसलिए मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। वो कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया है, मगर उसका फायदा किनको होगा? जो आम आदमी है। जहां कल शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब की सपोर्ट के अंदर अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोले, अच्छे अच्छे जुमले बोले, बड़े वाज़े तौर पर सपोर्ट की और इत्तेहादियों के अंदर बड़ी प्यार मोहब्बत नजर आई, वहीं आसिफ जरदारी साहब ने भी ये बता दिया कि अगर हुकूमत मसले में आती है तो हम अपना पूरा का पूरा जोर हुकूमत के साथ लगा देंगे। आसिफ जरदारी साहब ने भी अच्छा इत्तेहादी होने का सबूत तो दे दिया। सुने जरा। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा साहब ने कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, मगर आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना जोरे बाजू भी देंगे। अब ये जोरे बाजू आ जाएगा, इत्तेहाद भी अच्छा बन जाएगा, तगड़ा बन जाएगा, तो 5 साल मुकम्मल होने के इम्कानात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर होगी, काबीना के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, बशमूल ऑब्वियसली MQM की जो कुछ मिनिस्ट्रीज होंगी। ऐसी सूरत हाल में वो ख्वाब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल देख रही थी कि किसी तरीके से मखसूस नशिस्तें उनके पास आ जाए तो मामलात शायद आसान होते हुए नजर आए और मुश्किलात हुकूमत की जो है वो बढ़ जाएंगी उनके एहतजाज की वजह से। उसी के तनाजुर में वाज़े तौर पर आज असद कैसर साहब ने बोल दिया है कि अगर हम लोगों के कानूनी मामलात को नहीं देखा गया और कानूनी तौर पर मुश्किलात को दूर ना किया गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी मुश्किलात जो कि इसहाकदार साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया वो भी सुने। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले पार्लियामेंट में बैठी है उसकी भी कुछ बातें सुनाऊंगी। सुने। पाकिस्तान जिस भंवर में फंसे उसको मिलकर निकाल, क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम मुश्किल होगा। तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्ट ऑफ इकोनॉमी मैं समझता हूँ कि वक्त की जरूरत है। 16 महीने की गवर्नमेंट में हुआ जो कुछ हमारे साथ आलमी इदारों ने किया, इस वक्त पता नहीं जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है कोई ना कोई लेग पुलिंग होती है और पाकिस्तान धर्म से गिर जाता है। मैं फिर ये रिक्वेस्ट कर बोथ साइड्स ऑफ द आई कि वी शुड वर्क टुगेदर एंड नॉट लेट दिस हैपन अगेन। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, एक तरफ सोल्यूशन बताया इसहाकदार साहब ने कि हल यही है कि किसी तरीके से रिकंसिलिएशन की तरफ जाया जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की मईशत की तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन तवज्जो देने से ज्यादा इस टाइम पर पार्लियामेंट में गूंज सुनाई देती है तो मखसूस नशिस्तों की सुनाई देती है। वो मखसूस नशिस्तें जो कि इस टाइम पर एक अजीब टग ऑफ वॉर का शिकार है। एक तरफ आज मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो खवातीन और माइनॉरिटीज थी उन्होंने हल्फ उठा लिया, तो दूसरी तरफ इसी हल्फ के ऊपर SIC की तरफ से सवाल उठा दिया गया कि असल में तो ये तमाम मामलात अदालत के अंदर गए हुए हैं, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में। उमर अयूब साहब ने इस हवाले से क्या फरमाया, सुने। जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है और इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन एक तरफ जिस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से बेसिकली असेंबली के कौमी असेंबली के स्पीकर को बोल दिया गया था कि 13 मार्च तक मेंबरान का हल्फ ना लिया जाए और आज 8 मार्च से हल्फ ले लिया गया। इस फैसले को कितना ज्यादा फेडरल यानी वफाकी सतह के ऊपर लागू किया जा सकता है, उसके ऊपर जब अटॉर्नी जनरल की थॉट लेना चाहिए तो उस्मान मंसूर साहब ने क्या फरमाया वो भी सुनो।
Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties. The members who have been administered oath today belong to the province of Punjab. Then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. As far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the constitution to other provinces. کیا یہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا کہ اگر ایس آئی سی یا پاکستان تحریک انصاف جو کہ پارلیمنٹ سے باہر اگر جا ہی رہی تھی عدالتوں کی طرف تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ کی طرف جاتی ہے اور معاملہ وفاق کے یعنی نیشنل اسمبلی کے اوپر لاگو ہو سکتا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پشاور تک, لاہور ہائی کورٹ کا لاہور تک اور سندھ ہائی کورٹ کا سندھ ہائی کورٹ سندھ کی جورسڈکشن تک رہا, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل اسمبلی کے اندر تو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نہیں نظر آیا. اور اسی حوالے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اسی معاملے پر پی ایم ایل این کے سینیٹر مشاہد حسین صاحب نے کچھ فرمایا ہے, اور جو فرمایا ہے وہ پی ایم ایل این یا اتحادیوں سے زیادہ ایس آئی سی کی اور پی ٹی آئی کی فیور کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی سنیں. عمران خان کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں, اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد, اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ. ہم ٹی ٹی پی سے جا کے بات کرتے ہیں کابل میں, جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا. میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ, اور اس میں سب کو شامل کرے, اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں, اسپیشلائز سیٹس, ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. ایک طرف تو ریزروڈ سیٹس کی بات ہو رہی ہے, حق ملنا چاہیے, تو دوسری طرف آج اس اوتھ اٹھانے کے بعد جو مخصوص نشستوں کا تھا, تناظر کیا ہے, صورتحال کیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. 60 مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور 10 مخصوص نشستیں ہیں اقلیتوں کی, کل ملا کر نیشنل اسمبلی کے اندر 266 نشستیں جو جنرل نشستیں ہیں, وہ جو جماعت جیتے گی اس کو اس حساب سے دی جائیں گی نشستیں کہ ایک نشست خواتین کی اگر جنرل اسمبلی کی 4.43 نشستیں جیتتے ہیں تو آپ کو ملے گی, کسی جماعت کو ملے گی, اور ایک اقلیتوں کی نشست تب ملے گی جب آپ 26.6 نشستیں جنرل سیٹوں کی اسمبلی کے اندر جیتتے ہیں. اب اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون 75 سیٹیں جیتی تھی جنرل نشستوں کی, اور اس حوالے سے پھر خواتین کی نشستیں ان کے حصے میں آج 34 آئی ہیں, مائنورٹیز کی نشستیں جو ہیں وہ 5 آئی ہیں. کل ملا کر مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت 123 نشستیں ہو چکی ہیں, میجورٹی اچھی خاصی آ چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کل ملا کر 54 سیٹیں جیتی تھی. ان 54 سیٹوں کے اندر کا تناظر لگائیں یا کو ڈیوائیڈ کریں تو اس حوالے سے خواتین کی 14 نشستیں مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی کے ہاتھ آئیں, اور مائنورٹیز کی 3 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ آئیں, جس کو اگر گنا جائے تو پھر 73 سیٹیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آ چکی ہیں. کل ملا کر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی نشستیں ہی 196 بن چکی ہیں, اور باقی جماعتوں کو بھی لگایا جائے تو یقیناً وہ 2/3 میجورٹی کی والی بات جو شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے وہ صادر آتی ہے. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. کل کے صدارتی انتخابات کس طریقے سے پاکستان کی سیاست کے اوپر ڈفرنس ڈالیں گے, کچھ گرج چمک ہوگی یا معاملہ سٹیبل ہو جائے گا, 5 سال چلے گا یا نہیں چلے گا, تمام سوالات رکھیں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہیں, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی ہوں گے جو کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, جو کہ اس ٹائم پر ایس آئی سی کے بینر تلے ہے. جنرل صاحب سب سے پہلے میں آپ سے ہی آغاز کروں گی اس ٹاپک کا. آپ کی نظر میں یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے, آپ کے ہی سینیٹر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو ان کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں دے دی جائے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں, مشاہد صاحب میرے پرانے دوست بھی ہیں اور سینیٹر کولیگ بھی رہے ہیں. یہ ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے نا. ہم تو ایک ویو پوائنٹ پارٹی کا ہے, اور پارٹی یہ کہتی ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کو چلنا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کوالیفائی کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے یا نہیں کرتی کوئی بھی پارٹی. اور اگر الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے پہ کسی پارٹی کو اعتراض ہے
تو وہ پھر اپیلنٹ ٹریبیونلز یا کورٹس میں جا سکتے ہیں، اور وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ تو اگر یہ پشاور ہائی کورٹ میں یا باقی بھی ہائی کورٹس میں پنجاب میں ہے معاملات، تو میرے خیال میں یہ ہم بیٹھ کے سینٹ کے فلور پہ یا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یا اپنی گڈ ول میں تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو قانون کے مطابق ہی ساری باتیں آگے ہوں گی۔ مشاہد صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ریکنسیلیشن کی طرف چلنا چاہیے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں ایک میثاق معیشت کے علاوہ میثاق مفاہمت بھی کرنا چاہیے، تو یہ آلریڈی ایجنڈے پہ ہے۔ میرے خیال میں اینی باڈی از اینی باڈی جس کے اندر ملک کا درد ہے وہ تو چاہے گا کہ ملک کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ ہو اپوزیشن اس ٹائم پر ملک کا درد تو پتہ نہیں کس کو ہے۔ جان صاحب I'm sorry I'm cutting short، ملک کا درد کس کو ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ملک کو درد ضرور ہے، اور ملک کو درد یہ ہے کہ معاملات بہت سارے اور ہیں، یہاں مخصوص نشستوں کے اوپر ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے، سیاست چل رہی ہے، عوام کے مسئلے، رمضان آنا ہے، اکانومی ہے اور باقی پرابلمز ہے جو کہ اب آپ کے کندھوں کے اوپر یہ ویٹ پڑ چکا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اب جو مخصوص نشستوں کا میٹر ہے، اگر فار ایگزامپل جنرل صاحب کل کو عدالتیں کہتی ہیں کہ جی یہ جو اوتھ اٹھایا ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یا یہ قانونی طور پر صحیح نہیں تھا، اور اس کو اوور ٹرن کر دیتی ہیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو یہ وہ جو میجورٹی 2/3 میجورٹی کی بات ہو رہی ہے وہ بھی اوور ٹرن ہو جائے گی۔ دیکھیں نا آپ، یہ ایک پریزیوم کر رہے ہیں نا ہم، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اٹارنی جنرل کا خود سنایا ان کی جو لیگل ایک آسپیکٹ انہوں نے دیا ہے، ہاؤ ایور اگر عدالتیں جو کہتی ہیں تو عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر منوان عمل ہوگا اور اس کے مطابق کوئی اس کا طریقہ نکالا جائے گا۔ مقصد یہ کوئی آپ کا یہ عزت بے عزتی کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو ایک قانونی جنگ ہے جس کے مطابق ایک پروسیس چل رہا ہے، تو ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھی منتظر ہیں پشاور کے، اور پھر یہ سپریم کورٹ کے اندر حکومت بھی جا سکتی ہے کہ اس کا یہ فیصلہ کیا جائے، یہ الیکشن کمیشن جا سکتا ہے بیکاز آبویسلی یہ الیکشن کمیشن کی ابتدا ہے، تو میرے خیال میں اس میں زیادہ وری باقی یہ چیزیں سٹیٹن اپ ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ سب نے اوتھ لے لی، آپ کے سارے جو ہیں چیف منسٹرز الیکٹ ہو گئے، پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ کا کل انتخاب ہو جائے گا، تو اللہ کا کرم ہے یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ مشکلات یہ ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے پاس اوورآل میجارٹی نہیں ہے، 2/3 تو دور کی بات ہے، اور آپ نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے، تو ایک جمہوریت کے یہ لوازمات ہیں، یہ تو آپ کو دیکھنے پڑیں گے، بٹ پرائیورٹی پرائم منسٹر نے کہہ دی ہے کہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کرنا، اور آپ بھی جو کہہ رہی ہیں آئی کوائٹ ایگری ود یو۔ جی فیئر انف۔ اچھا شیخ صاحب، ایک تو مجھے آپ یہ سمجھا دیں، ہر بار آپ پشاور ہائی کورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، یا آپ سپریم کورٹ میں جاتے تو معاملہ فیڈرل کی طرف آتا۔ آج عمر ایوب صاحب بھی فلور پہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی حکم امتناعی دے دی ہے پشاور ہائی کورٹ نے، تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، نیشنل اسمبلی کے اندر اوتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی ڈومین پشاور تک ہے، یہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ایک کیس کے اندر، آپ پھر پشاور ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ ہائی کورٹ کے اندر جو جاتے ہیں وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا ڈو دے ایکچولی وانٹ ٹو ہیو اے سولوشن دین گو ٹو دی سپریم کورٹ؟ وائی ڈونٹ یو؟ پہلے میں آپ کی بات کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ یہ کہہ ضرور چکی ہوگی، مگر یہاں 10 نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈومین پورے ملک کے اوپر لاگو ہوئی ہے۔ آپ ایک فیصلے کی بات کرتی ہیں، آپ ایک نہیں، ریسنٹ نہیں ہوتا، جس وقت آپ جاتے ہیں وکیل، وہ سن 1885 کے فیصلے بھی کورٹ کرتے ہیں، جج بھی کرتے ہیں، وکیل بھی کرتے ہیں، سو اس میں کوئی ریسنٹ کی بات نہیں ہوتی۔ نمبر ایک ہوگی، یس کیس لا، کامن لا کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آگے آپ آ جاتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل سکتا ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں جاتے۔ اگر یہ سچویشن کریٹ نہ ہوتی تو عدالت میں جاتے ہی نہ۔ آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں انصاف نہیں ملے گا تحریک انصاف کو؟ بھائی ہمارے پاس ایک ریمیڈی، ایک فورم موجود ہے سپریم کورٹ سے پہلے، ہم اسے ایگزاسٹ کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں ڈائریکٹ چلے جائیں تاکہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی فورم ہی نہ رہے؟ لیکن آپ کی بات سے مجھے یہ تاثر آیا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ نہیں، آپ کو یہ غلط تاثر آیا، آئی ایم سوری کہ میری کس بات نے آپ کو یہ تاثر دیا ہے۔ میں آپ کو بڑی لیگل بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پہلے ہمارے پاس ایک ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے، ہم اسے ایگزاسٹ کیے بغیر کیوں جائیں سپریم کورٹ میں؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ پھنس گئے، اب کل الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہو گیا ہے، کل ہو رہے ہیں انتخابات۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قومی اسمبلی کے اندر 2 سال کے بعد الیکشن ٹریبونلز نے بنے ہوئے اوتھ دیے ہوئے ایم این ایز فارغ نہیں کیے، منسٹر فارغ کیے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے،
آپ اگر کسی وکیل سے پوچھیں، میں 10 ایسے ایم این ایز کو جانتا ہوں، ایم این اے بن گئے، حلف اٹھا لیا، وزیر بن گئے، اور اس کے بعد جب ڈسکوالیفائی ہوئے تو فارغ ہو گئے. حمزہ شہباز شریف والی ایگزامپل، آپ لوگ بیسکلی یہ مخصوص نشستوں والی بات کر کے کیا آپ لانگ ٹرم سوچ رہے تھے یا شارٹ ٹرم پریزیڈنشل الیکشنز بھی آپ لوگوں کی نظر میں تھا کہ اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. ہم نے 3.5 کروڑ ووٹ لیا ہے صرف ٹیکنیکلٹی کی بنیاد کے اوپر. آپ ایک جو جمہوریت کی روح کے حوالے سے ہمارا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ اس پہ قانون سائلنٹ ہے، آپ وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں ٹیکنیکلٹی کے اوپر. ہم یہ کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے، اس کی پرپورشن سے اگر ہمارا اقلیت کا جو گروپ ہے اور ہماری خواتین جو ہے، آپ ان کو کیسے چھین سکتے ہیں ان کے حق سے؟ سو دس از واٹ، اس میں کوئی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے. اور وہ شارٹ ٹرم میں فیصلہ ہو جائے یا لانگ ٹرم میں فیصلہ ہو جائے، جب تک فورمز موجود ہیں، اور یہ آئینی اور قانونی فورم ہے، ہم نے کوئی وائلنس کا تو سہارا نہیں لیا ہے. ہم نے تو کہا عدالت میں جا رہے ہیں. ویسے ابھی وائلنس کا سہارا نہیں لیا، لیکن اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا، اور باقی بھی پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، نہ ہم ہاؤس کو چلنے دیں گے، نہ ہم حکومت کو چلنے دیں گے، سڑکوں پہ احتجاج کریں گے. کیا احتجاج جو ہوگا وہ وائلنس کی طرف جائے گا؟ اسد کیسر صاحب آج کہہ رہے تھے اگر ہمارے قانونی معاملات کو نہیں مانا گیا تو پھر تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے. پرامن احتجاج، کیا انہوں نے کہا کہ ہم وائلنٹ ہوں گے؟ پرامن احتجاج یہ ان کا رائٹ ہے، ہر پارٹی کا رائٹ ہے، ہر زمانے میں اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے. اب آپ اپوزیشن کو اگر احتجاج بھی نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ کس قسم کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ سو اور مگر اس سے پہلے، احتجاج سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے کہ ہم اسمبلی کے فلور پہ بات کر رہے ہیں، ہم ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹس میں جا رہے ہیں. آئی تھنک دس از دا رائٹ وے. رائٹ. بیفور آئی گو ٹوورڈز دا بریک، جنرل صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے پہلے ہی پرائم منسٹر نے. کیا پاکستان تحریک انصاف یہ بڑا جوک ہے. پرائم منسٹر صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے بھائی کو بھی وزیر اعظم بنانے کی بات کی تھی، اشتہار بھی لگا دیے تھے. ان کی بات کون مانتا ہے؟ چھوڑیں آپ، ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ نے میری چوری کی ہے، آپ میرے چور ہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا. دس از مائی پولیٹیکل آپشن. وائی آر یو پشنگ می ٹو ڈو سو؟ نو ریکنسیلیشن. بھائی آپ نے مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے گھر چوری ہو جائے، آپ شام کو چور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوں گی جسٹ بیکاز اس نے وہ آپ کو. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، نو ریکنسیلیشن، یس اور نو؟ جن لوگوں نے ہماری مینڈیٹ چوری کیا ہے، ووٹ چوری کیا ہے، ان کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلے میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں گی میں، لیکن ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈسکشن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شیخ صاحب سے بات کر رہے تھے. جان صاحب، وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹوورڈ شیخ وقاص اکرم صاحب از سیئنگ، اسپیشلی کنسیڈرنگ، وہ کہتے ہیں وہ عوام سے کسی ٹائپ کا جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، حکومت عوام سے کنفرنٹیشن کر رہی ہے، لیکن حکومت بھی تو ووٹ لے کر آئی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے تو ووٹ لے کر بیٹھی ہے نا. ہمارے لے کے بیٹھی. آپ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لے کے بیٹھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ شیخ صاحب کے کہنے کی بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے کیا 180 سیٹ یہ کہہ رہے ہیں، یہ 280 بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 300 بھی کہہ سکتے ہیں. پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ایک نظام ہے، آپ کے پاس سلیکشن کمیشن ہے، آپ کے پاس کورٹس ہیں، آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جو ملک میں چل رہا ہے، اس کے تحت آئے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت اگر کورٹ کا ڈیسیژن ہوگا تو لوگ منسٹر بنے ہوئے بھی گھر چلے گئے ہیں. تو آئی پرے اینڈ ہوپ کہ جن لوگوں نے اگر کوئی ناانصافی ہوئی ہے یا خرابی ہوئی ہے تو انصاف ملنا چاہیے. لیکن ان کو یہ یاد ہے کہ ان کے جو ڈپٹی سپیکر ہیں سوری صاحب، وہ ان کی دھاندلی تو 100% پروف تھا اور ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، تو 5 سال تک سٹے نہیں ملا تھا اور 5 سال کے دوران وہ بہت سے فیصلے بھی کرتے رہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں مفاہمت کی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے نا، اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے اس کا بھی مذاق اڑایا ہے کہ جی وہ ان کی کیا بات ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ان چیزوں کو بھول کے آگے جانا ہوگا. ایک سکول آف تھاٹ انیکا یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں تو بڑی غلطیاں کی ہیں جن کا انہوں نے مانا بھی ہے، مثلاً کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت لی، پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حکومت نہیں کرنے دی گی، پھر اسمبلی توڑ دی، پھر پروونشل اسمبلی میں بیٹھے نہیں، بائیکاٹ کیا، بہت سے بزدار کو ادھر لگا دیا. وہ اپنے طور پہ کچھ چیزیں مانتے ہیں، لیکن بہت سے سیریس جو سوچ والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مروانے والے وہ لوگ ہیں جو مور پائس دین دی پوپ.
انہوں نے اگر کوئی وکلا ہیں تو غلط لائن کے اوپر لے گئے. یہ سیٹوں شیٹوں کا بھی مسئلہ جو بنا ہے نا، یہ اس لیے بنا ہے کہ پہلے انہوں نے ان کو بلے کا نشان نہیں ملا، اس لیے نہیں ملا کہ نون نے کہا ہے یا پی 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 نے کہا ہے یا عام پبلک کا قصور ہے. ان کو الیکشن کمیشن کہتا رہا الیکشن کرائیں، پھر انہوں نے اتنا ٹائم گزار دیا اور جب کرائے تو وہ ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ چیز آئی اور یہ انفارچونیٹ ہے. میں تو یہی کہتا ہوں بینگ اے ڈیموکریٹ آلسو، ایک پولیٹیکل ورکر کے طور کے اوپر، کہ سب کو برابر کا چانس ملنا چاہیے. لیکن وہ ایسے لالی پاپ آپ کے منہ میں تو کوئی نہیں ڈالے گا. آپ اگر غلطیاں کریں گے تو اس غلطیوں کا آپ کو صلہ اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پروٹیسٹ کی بھی ایک آئینی حق ہے، لیکن انہوں نے تو صرف پروٹیسٹ کی بات نہیں کی. میں مروت صاحب کو سن رہا تھا، ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے اگر آپ ایسے کریں گے تو 9 مئی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دیٹ مینس کہ اس کی وہ ریسپانسبلٹی ہے، اس طرف ٹلٹ ہے. ٹھیک ہے شیخ اسی صاحب، طرح کوثر صاحب نے کئی دفعہ یہ بیانات دیے. ٹھیک ہے. ویسے شیخ صاحب یہ ڈفرنس ان دا سٹیٹمنٹس ہے. شیخ صاحب میں جلال صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں. شیخ صاحب یہ ڈفرنس ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں پرامن ہوگا، باقی کہہ رہے ہیں پرامن ہوگا، مروت صاحب کہتے ہیں پرامن نہیں ہوگا. وہ خود جواب دیں گے، میں تو صفائی کسی کی نہیں دوں گا. بہت ساری باتیں کرتے رہے اور ڈائریکٹ کہتے رہے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف سے ایسوسیٹ کر کے، اور وہ سچ ثابت ہوتی نہیں. ہماری پارٹی کی قیادت کیا کہہ رہی ہے، عمر کیا کہہ رہا ہے، عمر ایوب کیا کہہ رہا ہے، گوہر کیا کہہ رہا ہے، باقی ایم این اے میجورٹی کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے مروت صاحب کی بہت ساری باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں. لیٹس ناٹ وہ کیا اسے کہتے ہیں اس وقت ادھر ادھر ہم لیٹس ناٹ اسٹرے فرام the issue. اور ایشو یہ ہے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں I would like to respond to صاحب. انہوں نے کہا جی کہ میرے بزرگ ہیں، جنرل صاحب سے بڑا میرا احترام کا رشتہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے، بڑی عزت سے ہم ملتے رہے. مجھے اجازت دیں اور ناراض نہ ہو تو میں بالکل کھلے عام ایک بات کہنا چاہتا ہوں. لالی پاپ والی بات انہوں نے کی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لالی پاپ ان کے منہ میں دی. ہمیں لالی پاپ کس نے دینا تھا؟ ہمارے گھروں میں تو چھاپے پڑتے رہے ہیں. 2018 میں ہمیں لالی پاپ کس نے دینا تھا؟ ہمارے لوگوں کے تو کاروبار بند ہوتے رہے. ہمیں لالی پاپ کس نے دینا تھا؟ اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، الیکشن کمیشن کی آپ بات کرتے ہیں، اے این پی کے ساتھ کیا ہوا الیکشن تو انہوں نے بھی نہیں کرایا. ان کو آپ نے کیوں سمبل الاٹ کیا؟ ان کو آپ نے کیوں الیکشن کرانے کا ٹائم 8 فروری کے بعد دیا؟ اسی الیکشن کی بات ہو، اسی الیکشن میں باپ پارٹی اگر آگے آ جائیں، باپ پارٹی کی بات کریں. باپ پارٹی کی تو رجسٹریشن بھی نہیں تھی اس زمانے میں. آپ انہیں چھوڑے، آپ اپنی بات کر لیں. نہیں میں ان کو اس لیے بات کر رہا ہوں، نہیں وہ ان کے لالی پاپ کا جواب دے رہا ہوں کہ کیا لالی پاپ صرف ان پارٹیوں کے لیے جو ان کے ساتھ کھڑی تھی؟ ہمارے طرف آتے ہوئے لالی پاپ بن جاتا ہے، ان کی طرف جاتے ہوئے کیا وہ انرجی ڈرنکس بن جاتی؟ یہ وہ پاکستان کی سیاست کا ایک شیبہ نہیں بن گیا، میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو. نہیں بالکل نہیں بن گیا. نہیں یہ میٹھے میٹھے والی تو بات ہے نہیں. ہم تو یہاں پہ مظلوم ہیں، ایگریڈ پارٹی ہیں، ہم تو وکٹم ہیں اس وقت. ہم تو اس وقت وکٹم ہیں. بات یہ ہے کہ غلطیاں کس نے نہیں کی ہیں سیاست میں. ان کی پارٹی کی ان کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ گنواؤں آپ کو؟ کیا پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کو میں گنواؤں؟ تو بھی کچھ نہیں کہا گیا تھا. نہیں جو جتنی کسی کی حیثیت ہوتی ہے نا وہ اتنا ہی کرتا ہوتا ہے نا جی. ٹھیک ہے. اب ان بیچاروں کی نہیں 9 مئی کو تو میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بالکل غلط طریقے سے اس چیز کو پیش کیا گیا ہے. خان نے بھی اگر کسی نے غلط کیا 9 مئی کو تو کنڈیم کیا، میں نے تب بھی کنڈیم کیا، میں آج بھی کنڈیم کرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں یہ چند بینیفیشری تھے. پی ڈی ایم بینیفیشری بننا چاہتی تھی، انہوں نے اداروں اور پی ٹی آئی کے درمیان ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، مگر ان کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں اینی بڈی کین فیل انٹو اینی تھنگ. آپ جب ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیں گے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے باہر ہی نہیں ہوگا اور پارٹی کے ہر بندے کو آپ اٹھا لیں گے ہر جگہ سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہوگا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. جنرل صاحب آپ لوگوں نے ٹریپ لے کیا تھا 9 مئی والا. بینیفیشری کون ہے؟ آپ بینیفیشری تھے ٹریپ لے. 16 مہینے بھی ان کے، وزیر اعظم بھی ان کا. میری جی جنرل صاحب. جی شیخ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں شیخ صاحب ایک بڑے منجے ہوئے اچھے ایک نوجوان ایک سیاستدان ہیں، اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم ریئلی اینڈ آئی ایم سو گریٹفل کہ وہ مجھے بھی اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس پارٹی سے بھی زیادتی ہوئی، اس سے بھی زیادتی ہوئی، تو وہ زیادتی مسلم لیگ نون نے تو نہیں کی. انٹرم گورنمنٹ تھی، الیکشن کمیشن آزاد ہے، عدالتیں ادھر موجود تھیں. اگر کوئی کام غلط ہوا ہے تو وہ قابل مذمت ہے. لیکن آپ اس ساری چیز کا الزام دیکھیں آپ اس کا الزام مسلم لیگ نون پہ نہیں لگا سکتے کہ فلانے سے زیادہ. نمبر 2 اگر لیڈر جیل میں ہے تو وہ اپنی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ جیل میں ہے نا. اگر یہ 9 مئی کا ہوا تو کس کو نہیں پتا کہ یہ اس کی بنیاد کس طرح رکھی گئی. آپ نے شیخ رشید کی وہ تقریریں اور ان کے لیڈروں کی
اور ان کی سنی تھی کہ جلا دو، گرا دو، پکڑ لو، سب کچھ کرو. پھر یلغار ہوئی آلموسٹ اسلام آباد کے اوپر، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ فوج میں میوٹنی کی بات کی گئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ صرف لیڈر خراب ہے باقی فوج. یعنی یہ کبھی کسی دنیا کی کسی میں تو اس بحث میں نہیں جاتا سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات ٹی وی پر اور ابھی تو عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے، ابھی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، کہ اس کے اوپر جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور یہ 9 مئی والے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. اس وقت بھی کہا تھا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے. شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مذمت کی تھی، لیکن یہ ہم پارٹی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ پارٹی اگر مصیبت میں ہے تو اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہے. صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، انہوں نے کہا لیڈر، جنرل صاحب بزرگ ہیں، انہوں نے ابھی کہا کہ لیڈر اگر اندر ہے تو اپنے کسی کام یا کرتوت کی وجہ سے ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، نواز شریف جب اندر تھا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھا؟ مانے آپ تو کہتے تھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. ہم تو آج بھی مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں؟ نہ آپ کو چھوڑیں نا، میں اپنے جواب دیں. نواز شریف اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھا. جی نواز شریف نے 9 مئی تو نہیں کیا. نہ چھڈو نا سر، اس کا جیل کی بات ہو رہی سر، جیل کی بات ہو رہی. فوج کے اندر جیل کی بات نہیں کی تھی، جیل کی بات ہو رہی. تو سمیرلی آپ ساری ہیئرنگ کی پھٹے پہ بیٹھ کے، تو آپ مطلب ہے ان کو کریں، اور پھر عدالتوں نے ابھی عدالتیں ان کو عمران خان صاحب کو سرخرو کر دیں تو بالکل فرسٹ کلاس عدالت میں آئے. پیپلز پارٹی ایگزائل میں رہی، جو پیپلز پارٹی ایگزائل میں رہی، جو پی ایم ایل ایم، صرف مجھے ایک جواب لے دیں، پیپلز پارٹی ایگزائل میں رہی اور جو نون لیگ کی لیڈرشپ ایگزائل میں رہی کتنے سال؟ کرتوتوں کی وجہ سے رہی. ہمارے یہاں شیخ صاحب جیل گریجویشن فار دا سیاستدان بن چکا ہے. انفارچونیٹ بات ہے، اور بڑے پراؤڈلی بتا گریجویشن کے لیے میاں صاحب نے کیا کیا تھا. خیر میں آگے موو آن کرنا چاہ رہی ہوں. وہ اب بات آتی ہے ساری کی ساری کہ وہ بھی جیل میں چلے گئے، زرداری صاحب بھی جیل میں چلے گئے، خان صاحب بھی جیل میں چلے گئے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے گئے ہوں یا فور واٹ ایور ریزن. ناؤ ریکنسیلیشن نیڈس ٹو بی ڈن. لیکن اب ایک اور کل چیز امپورٹنٹ ہو رہی ہے جنرل صاحب، اور وہ ہے کل صدارتی انتخاب. اب زرداری صاحب کے جو امکانات ہیں جیتنے کے وہ تو بڑے قوی ہیں، 400 سے زیادہ ان کو ووٹس ملنے والے ہیں. اس کے بعد کی صورتحال کا ذرا خاکہ کھینچے ذرا. I have to then go to شیخ صاحب. میرے سے بھی پوچھیے گا. Of course. جان صاحب مجھے کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل. جی اچھا دیکھیں، ایک وہ پہلی بات کا میں صرف ایک فکرہ کہتا ہوں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جیل میں گئے تو کورٹوں کی وجہ سے، کورٹس نے آرڈرز دیے تو چلے گئے، اور کورٹس سے کلیئر ہو گئے تو واپس آ گئے. میاں ابھی عمران خان صاحب کو بھی کورٹس میں جائیں گے، اور کورٹ سے اگر کلیئر ہو جائیں گے تو ساری بات ختم ہو جائے گی. نمبر 2 ابھی آپ دیکھیں کہ پریزیڈنشل الیکشن جو ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑا اچھا ایک پولیٹیکل سسٹم جمہوریت کا آگے چل رہا ہے، اور اس کے اندر 2 کینڈیڈیٹ ہیں اور باقی لوگوں کی اپنی ایک رائے ہے جو وہ دیں گے. آفٹر آل یہ 200 سے زیادہ جو لوگ جنہوں نے پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا ہے، ان کے پیچھے بھی تو لوگ ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ ووٹ ادھر گئے ہیں. اگر ٹوٹل 5 کروڑ یا 6 کروڑ ووٹ ہوئے ہیں تو 1/3 ادھر گئے ہیں، 2/3 تو شیخ صاحب آپ خاکہ کھینچے ذرا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، کل اگر زرداری صاحب صدر پاکستان 20 کروڑ کا ملک ہے تو اس لیے کل اگر میں پھر دیکھیں ہم تو بھی وی آر اسٹل کنٹیسٹنگ، تو انصاف ہونا چاہیے. جی جنرل صاحب میں دیکھیں جی وی آر اسٹل کنٹیسٹنگ. سو اف لیٹس سے کہ کل زرداری صاحب صدر بن گنجائش ہے دیکھیں جی، ہم فائٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں فائٹ کرنے دیں. کبھی ہاری ہوئی جو ذہنی طور پہ ہارتے ہیں، کبھی وہ بھی جنگ لڑتے ہیں، اور صبح دیکھیں گے جو بھی رزلٹ آئے گا. سو ہمارا اگر صدر نہیں بنتا اور ان کا صدر بن جاتا ہے آصف علی زرداری، جو کہ حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے، وہ ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں، ان سے صدارت کے لیے ووٹ بھی لے رہے ہیں، آپ انہیں صدر بننے دیں. مہنگائی یہ کریں گے، جاب لیسنس ہوگی، یہ گیس مہنگی کریں گے، یہ بجلی مہنگی کریں گے. ادھر سے بلاول بھٹو اٹھے گا جس کا باپ صدر ہوگا، اور وہ کہے گا آئی کنڈیم، ہاؤ کین آئی گو اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان. اور پھر ہر برا کام جو یہ کریں گے، بیکاز دے آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ، وہ ان کو کنڈیم کریں گے. اور کرنا چاہیے ہر پولیٹیکل آدمی کو عوام کے ساتھ کرنا. اور پھر یہ وہ کریں گے، گیم پلان ہی یہی ہے. اس کے بعد ان کا وزیر اعظم ایسے ہاتھ دونوں سر پہ رکھ کے پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. ہم کیوں سکون کریں؟ ہمارے ساتھ تو بڑی چوری ہوئی ہے، وہ تو اپنے آپ کو مینج کر رہے ہیں. ہم ان کی لڑائی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم اکیلے ان دونوں گھروں کو گرا کے آئیں گے. اگلی دفعہ آپ کو پتا چلے گا، اگلی دفعہ فارم 47 نہیں، خان باہر ہوگا. چلیں ٹائم ول ٹیل. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ.
जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर कमर दिलशाद साहब हमारे साथ होंगे। ये मखसूस नशस्तें और सदारती इंतखाबात दोनों ही पाकिस्तान की जमहूरियत के तसलसल के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं और दोनों के ऊपर इशूज चल रहे हैं, उनसे भी जानेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि हम मखसूस नशस्तों की बात कर रहे हैं, सदारती इंतखाबात की बात कर रहे हैं, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑब्वियसली साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और पिछली जो अभी केयर टेकर सेटअप गुजरा है पंजाब का, उसका अहम हिस्सा रहे कंवर साहब। कंवर साहब, एक तो मखसूस नशस्तें ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद अदालतों की तरफ गया, उसका जरा मैं ओवरव्यू आपके सामने रखना चाहूंगी, नाजरीन के सामने भी रखना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले इस टाइम पर नेशनल असेंबली और बाकी असेंबलीज में बैठी हुई है, वो पेशावर हाई कोर्ट गई 6 मार्च को, और 6 मार्च को मखसूस नशस्तें अलॉट ना करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की। उन्होंने दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने स्पीकर कौमी असेंबली को 13 मार्च तक मेंबरान से हल्फ ना लेने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया। उसके बाद 7 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लाहौर हाई कोर्ट में चली जाती है, पंजाब के अंदर मखसूस नशस्तें ना मिलने के खिलाफ दरखास्त दायर करती है और दरखास्त पर अदालत जो है वो फरीकैन को नोटिस जारी कर देती है, जवाब तलब करती है और अदालत कहती है कि केस की समाअत जो है अब 13 मार्च को होगी। 13 मार्च तक इससे पहले ही हुक्म इम्तनाई दिया गया था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट भी जाती है, यानी 3 हाई कोर्ट्स पाकिस्तान की उनमें जाती है। और सिंध हाई कोर्ट ने आज जो चैलेंज किया गया यही मखसूस नशस्तों वाला मामला, इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट कहती है कि सिंध असेंबली के अंदर जो 3 मखसूस नशस्तें हैं उनको सदारती इंतखाबात में नहीं गिना जाएगा, यानी इलेक्टोरल कॉलेज का जो पार्ट होती हैं सारी नशस्तें उसके अंदर ना गिना जाए। और इलेक्शन कमीशन MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब कर चुका है। अब ये जो जवाब है इसके सामने भी इलेक्शन अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन MQM पीपल्स पार्टी इन सब से जवाब तलब किया है कि जी जवाब दें कि आखिर हो क्या रहा है। तो कमर दिलशाद साहब, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मुल्क की 4 जो हाई कोर्ट्स हैं उसकी 4 सूबों की हाई कोर्ट्स में से 3 सूबों की हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला चैलेंज हो चुका है। आज उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये फरमाया है कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है, अदालतों की कंटेम्प्ट हो रही है जो हल्फ लिया गया है। इज दिस कंटेम्प्ट, इसके ऊपर ECP और इलेक्शन कमीशन एंड जो नेशनल असेंबली है वो ठीक चल रही? देखा जी, पेशावर हाई कोर्ट में जब केस गया था तो सबसे पहली बात यह है कि जो उनके वकला हैं तहरीक इंसाफ के, वो उनको चाहिए था कि जनाब हमें हाई कोर्ट्स की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए था। ये हमारे इलेक्शन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। तो उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। वो उन्होंने कभी पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो आया, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये उसकी इंटरप्रिटेशन दी कि ये सूबाई हुकूमत का फैसला, सूबाई कोर्ट है तो इसका फैसला सिर्फ पेशावर के हदूद तक रहेगा, यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा तक, इसका फेडरल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी। हमारा आइन जो है ना ये बड़ा एक अजीबोगरीब आइन है। इसमें जनाब लेफ्ट भी राइट भी जिस तरह खेलते रही है, आइन हमारा ऐसा है जो मुल्क के अंदर कोई कौमी बहरान पैदा हो जाए तो उसका हल निकालने के लिए इस आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी इंटरप्रिटेशन देते रहो। अब देख रहे हैं, अब सबसे बड़ी अहम इंटरप्रिटेशन दी जस्टिस उमरता बंदयाल ने। उन्होंने कहा जी वोट कास्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने इंट्रा फ्लोर कास्टिंग के बारे में फैसला दिया आर्टिकल 62 और 63(1) के तहत, या वोट कास्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा फैसला था। उन्होंने अपने आइन और कानून के मुताबिक इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला करना चाहिए था कि ये हमारा हुक्म जो है पूरे पाकिस्तान पे लागू हो गया है, अपने फैसले में लिखना चाहिए था हमें। फिर इसके बाद स्पीकर साहब बड़े जहांदीदा शख्सियत हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पेशावर हाई कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा ही नहीं आया। तो जब ये हमारे तहरीक इंसाफ जो भी है पार्टी जो भी तहरीक इंसाफ है, इनके जनाब जो सही मेरे वकला थे इनके, उनको चाहिए था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इमीडिएटली बाई हैंड जो था वो स्पीकर साहब को पेश कर देते।
نہیں لیکن کنور شاہ صاحب آج اٹارنی جنرل صاحب نے تو یہ کہہ دیا نا فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر کہ جی اس فیصلے کا اطلاق صرف وہ خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں کے اوپر ہوتا ہے، اوور آل مخصوص نشستوں کے اوپر ہوگا. وہ تو یہ مان بھی نہیں رہے، وہ تو کہہ بھی رہے ہیں کہ حکم امتناعی بھی نہیں دیا. دیٹ از واٹ ہی سیز. یہ دراصل بدقسمت ہے ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں، ان کو جو وکلا ملے ہیں نا، وہ بڑے چاہیے ساتھ میں عجوبہ لوگ ہیں. یہ لوگ کنور صاحب کے بڑے بڑے نام ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، لطیف کوسا ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کیوں نہیں گیا؟ یہ سپریم کورٹ ان کو نظر نہیں آتا کہ اتنا بڑا معاملہ ایک انڈیپینڈنٹ پڑ گیا، امیڈیٹلی پڑ گیا، سپریم کورٹ جانے میں کیا تکلیف تھی انہیں؟ سپریم کورٹ جاتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی رانگ مووز لے رہے ہیں لیکن اس کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی گراؤنڈ نہیں بنتی. بیسیکلی دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. ذہانت کو قابلیت کا بات کہیں سے جانتا ہوں. یہ عجیب و غریب اپنے انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا قانون کا. پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو انہوں نے دیکھو نا، ان کی عقل میں دانش بھی نہیں آتا کہ جب انہوں نے اپنا فلور جو ہوا تھا اپنا پارٹی کا سمبل کے بارے میں فیصلہ، پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. اسی وقت وہ چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قرارداد قرار دے دیا. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا ان کو. اچھا آپ یہ بتائیں کنور صاحب، اب یہ بتائیں اب اس معاملے کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیے عدالتوں کے اندر تو میٹر چلے گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، تینوں کے اندر میٹر چل رہا ہے اس ٹائم پر، اور عدالتوں نے بھی ایک جگہ سٹے دیا، دوسری جگہ نوٹسز جاری کر دی، اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ میٹر فار ایگزامپل اگر عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جی یہ مخصوص نشستیں واپس سنی اتحاد کونسل میں جائیں اور معاملہ اس سمت میں چلا جاتا ہے، تو آج تو اوتھ ہو گیا، پھر ان اراکین کی قانونی حیثیت کیا رہے گی؟ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا محمد. اب کل صدارتی الیکشن ہو رہا ہے، اور صدارتی الیکشن میں جو خواتین کے مخصوص نشستیں ہیں یا اقلیتی ہیں یا اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، وہ اپنا مقصد پورا ہو گیا. اس کے بعد یہ کیس لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. لیکن سینٹ میں بھی بڑی بڑی شخصیات، مشاہد حسین سید اور بڑی بڑی سول سوسائٹیوں نے بھی کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. تو ممکن ہے کہ جب یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان کی جو جتنا یہ ہوا ہے یہ ڈی نوٹیفائڈ کرتے ہیں. کیونکہ یہ سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ آ چکی ہے. حمزہ شہباز کو جو وزیر اعلیٰ بنایا تھا انہوں نے حلف کو اٹھا لیا تھا راتوں رات. تو اس وقت جسٹس ہوا تھا بندیال کا تھا، حلف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیے. تو یہ جناب اس طرح سے معاملات ہے. سپریم کورٹ تو بڑی آنریبل سپریم کورٹ ہے، وہ فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ان کے وکلا کو بھی چاہیے کہ جناب یہ کرکٹ نہ کھیلیں، وہ پہلے ہی سپریم کورٹ چلے جاتے. لیکن کنور صاحب آپ نے صدارتی انتخابات کی بات کی ہے، یہی پوائنٹ محمود خان اچکزئی جو کہ بیسیکلی سنی اتحاد کونسل کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنشل انتخابات کے جو کہ کل ہونے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنشل انتخابات ہی ڈیلے کریں بیکاز نہ تو الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہے، مخصوص نشستوں کا میٹر سب جوڈس ہے، یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے. تو ان ویسے تو ریجیکٹ کر دیا ای سی پی نے، کل ہو رہے ہیں اب انتخابات اس بارے میں، لیکن ان کی ڈیمانڈ میں کوئی وزن ہے؟ ڈیمانڈ دیکھو جی، پاکستان کے صف اول کے لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی. ان جیسا پاکستان میں اس پائے کا سیاستدان نہیں ہے. میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. جب میں بلوچستان میں تھا الیکشن کمشنر، میرے پاس عام طور پہ ملنے آتے تھے چائے پینے کے لیے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ جب آپ الیکشن ملتوی کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ جو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے کل، یہ ہمارے آئین کی آرٹیکل 44 کے تحت ہو رہا ہے، جس میں لکھا ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائے اور صدر کا الیکشن ڈیو ہو جائے تو پھر 30 دن کے اندر اندر آپ نے انتخابات کرانے لازمی ہیں. وہ آرٹیکل 44 کے تحت 9 مارچ پر تھی. یہ میں نے ایک ہفتہ پہلے انٹرویو دے دیا تھا کہ